नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द। और अल्लाह ही के लिए हैं तमाम गायब, आसमानों पर भी और जो ज़मीन पर भी हैं। वमा अमरु साआती इल्ला कलम्हिल बसर। और रह गई क़यामत की घड़ी तो वो तो पलक झपकते में शुरू हो जाएगी या आ जाएगी। औ हुआ अक़रबू, या अल्लाह फरमा रहे हैं इससे भी जल्दी। पलक कितने सेकंड में हम जब कहते हैं, शायद सेकंड या उसका भी कुछ हिस्सा। तो अल्लाह सुब्हानो तआला कह रहे हैं कि इससे भी पहले तुम्हारी पलक जबकि इससे पहले कायम हो जाएगी। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, हर चीज़ पर कादिर है। सूरह नहल की आयत नंबर 77 मैंने तिलावत की। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमा रहे हैं कि सारे गायब, सारे राज, हर चीज़ का इल्म अल्लाह को है, जो आसमान और ज़मीन में है सब, और जो इसके दरमियान भी है, हर चीज़ अल्लाह जानता है। एक एक ज़रे को अल्लाह जानता है, एक एक एटम को अल्लाह जानता है, जो ज़रे से भी छोटा होता है। और बड़े बड़े ब्लैक होल्स में क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ वहाँ जाकर उसी में गुम हो गई है, वो भी अल्लाह जानता है। तमाम गायब उसी के लिए हैं। और क़यामत, अल्लाह अकबर। वैसे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मर गया उसकी तो क़यामत कायम हो गई। उसकी जो दुनियावी आंख बंद हुई और आखिरत के लिए, आखिरत को देखने वाली असली आंख खुल गई। अल्लाह अकबर। ये दरअसल जवाब है असल में, क्योंकि ये पहले भी बात हो चुकी है, सूरह नहल चल रही है हमारी, उसकी आयत नंबर 77 मैंने तिलावत की। तो ये मक्की दौर की आखिरी सूरतों में से है। ये दरअसल जवाब है कुफार मक्का के इस सवाल का, जो अक्सर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे कि आप क़यामत कितना करते हैं, क़यामत 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 कब आएगी ये क़यामत। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानो तआला फरमा रहे हैं कि ये क़यामत तुम्हारे इतनी नज़दीक है कि जब अल्लाह चाहेगा तो पलक झपकने में आ जाएगी, बल्कि इससे भी जल्दी आ जाएगी। तो बहरहाल वो डेफिनेटली आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर देते थे कि कब आएगी वो क़यामत, जिसकी आप बार बार हमें खबर सुनाते हैं, हमें वईद देते हैं, हमें डराते हैं। किस तारीख को आएगी, किस वक्त आएगी, बताएं। अल्लाह अकबर। यहाँ उनके सवाल को नकल किए बगैर जवाब दिया जा रहा है कि क़यामत पलक झपकने में आ जाएगी, इससे भी जल्द आ जाएगी। यानी क़यामत रफ्ता रफ्ता किसी तवील मुद्दत में कायम ना होगी कि अभी पता चले जी आसार शुरू हुए, ये हुआ, ऐसे आएगी जैसे पता भी ना होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई अपने जानवर का दूध दो रहा होगा, गाय का या भैंस का, और अभी वो दो भी ना पाएगा तो क़यामत आ जाएगी। आपने फरमाया कि एक ताजर कपड़ा बिछाए हुए होगा और कोई खरीद रहा होगा, और अभी वो भाव कर रहे होंगे तो क़यामत कायम हो जाएगी। बहरहाल इस क़यामत को, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो फौत हो गया उसकी तो क़यामत वैसे ही कायम हो जाती है, उसकी असल आंख खुल जाती है। दुनिया तो एक धोखा है, ये तो एक इम्तहान है। गैब के पर्दे में हमें भेजा गया, अगर गैब खोल दिया जाए तो फिर तो सब मोमिन हो जाए। इम्तहान यही है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें पैदा इसलिए किया है, वलिज़ालिका, इसीलिए तो अल्लाह कह रहे हैं कि हमें तुम्हें पैदा किया है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आज़माया जाए। ये ज़िंदगी और मौत का जो निज़ाम चलाया है अल्लाह ने, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो जाए कि कौन है जो बेहतरीन अमल करने वाला है। बहरहाल हमें किसी चीज़ के इंतज़ार में या इस चीज़ पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि अभी मेरी उम्र 50 साल है या 60 साल है। मौत किसी वक्त भी वारद हो सकती है। या हम समझे कि अभी क़यामत दूर है, अभी तो अपने नफ्स को राज़ी कर लो। हाँ, जब आखिरी वक्त आएगा तो फिर अल्लाह अकबर, फिर अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे। और यकीन जाने, जिस वक्त बात समझ में आ गई, उस वक्त जिसने अपने अंदर तब्दीली कर ली, अपने आप को चेंज कर लिया, बस वही लम्हा है हदायत का। वरना अगर इंसान टालता रहे कि आज चलो अभी थोड़े देर और मौज कर लूँगा, इंशाअल्लाह ताला नमाज भी शुरू कर दूँगा, चले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी सुन्नतों को भी अपना लेंगे, चले ये है कि घर औरतें कहें कि अभी पर्दा नहीं करना, अभी थोड़ा सा फैशन के दिन है, अभी तो हम जवान हैं और अभी हमें अपने आप को शो ऑफ करना है। यकीन जाने, हमारी ही बेटियाँ हैं, हमारी ही बहनें हैं,
یہ عورتیں جو ہیں اللہ نے ان کو بڑا قیمتی بنایا ہے. جس طرح ہیرے اور جوہرات جو ہیں وہ کبھی آپ جائیں جوہری کی دکان پر تو قیمتی ہوتے ہیں، ان کو بڑی خوبصورت تھیلیوں میں لپیٹا ہوتا ہے. اس طرح عورتیں بھی اپنے آپ کو خوبصورت جو پردے کے عبائے ہیں یا کچھ چیز جو اللہ نے برقعے بنائے ہیں، ہمارے لیے یہ کپڑا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اور جو اللہ والیاں جو بندیاں ہوتی ہیں نا، اللہ کی بندیاں، وہ اپنے آپ کو اسی طرح وہ سمجھتی ہیں کہ ہم کتنی قیمتی ہیں اور ہماری کیا ویلیو ہے، تو وہ اسی طرح اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو یہ توفیق دے. بہرحال فیصلے کی گھڑی تو اچانک آ سکتی ہے. سورہ قمر میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا، کہ نہیں آتا ہمارا فیصلہ مگر واحدۃ، اتنی اچانک کہ پلک جھپکنے میں آ جاتا ہے. اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 78 ہے سورہ نخل کی. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا. تم دنیا میں کہاں سے آئے؟ غور تو کرو، کبھی پیدائش پہ غور کرے. یقین جانے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیدا کر رہا ہے، کیا زبردست طریقہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مومن میں اگر زندگی رہی تو پہنچیں گے تو وہاں بہت ڈیٹیل پہ بات کریں گے انشاءاللہ اس چیز پر کہ کیسے. اور ڈاکٹر کیتھل موڈ کے بارے میں آتا ہے جو امبریالوجی پر سب سے جو اس کی ٹیکسٹ بک جو پڑھائی جاتی ہے اس موضوع پر، تو اس نے لکھی تو کہتا ہے کہ جب میں اس سٹیج پر پہنچا کہ کیسے علقہ سے مضغہ اور مضغہ سے عظامہ پھر ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں اور کیسے اللہ خوبصورت بنا کے لے آتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو اتنی زبردست ٹیکنالوجی اور اتنی زبردست مشینوں کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے ہیں. اور قرآن نے تو 1450 سال پہلے یہ سب کچھ بتا دیا تھا کہ کیسے نطفے سے علقہ بنتا ہے، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظامہ، پھر کیسے اس پر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھاتا ہے. تو یہ سب کچھ تو اللہ نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا. اللہ فرمانے ہیں لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اور یقین جانے سب سے کمزور بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ انسان کا ہے. کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایون آپ اگر بکری کا بچہ دیکھ لیں یا گائے کا بچہ دیکھ لیں جو ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں، اور بکری کا بچہ تھوڑی دیر پہلے کوشش کرے گا لڑکھڑا کر کھڑا ہونے کی، اور تھوڑی دیر بعد زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے بعد خرابی ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد چلنا بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن انسان کا بچہ کتنا کمزور پیدا ہوتا ہے اور کتنا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اپنی ماں پر یا جو بھی اس کی کفالت کر رہا ہے، کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہ اللہ اکبر، نہ اپنی خوراک کا بندوبست. اور جو میں نے ابھی بات کی بکری کا بچہ ہو یا گائے کا بچہ ہو، تھوڑی دیر بعد ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی خوراک، ان کی جو مائیں ہیں ان کے تھنوں میں ہے، وہاں سے وہ جا کر اپنی خوراک حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے لیے بنائے سننے والے کان، بات کو سننے کے لیے کان بنائے، اور تم میں دیکھنے والی آنکھیں دی. اللہ کرے یہ آنکھیں، اللہ اکبر. اہل نظر شوق نظر خوب ہے لیکن جو چیزوں کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. اللہ کرے ہمیں اللہ بصیرت والی آنکھ دے. یقین جانے ایسی آنکھ جو حقیقت کو جان سکے، جس کو پتہ ہو کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ نظام جو چل رہا ہے، نہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ فرما رہے ہیں دن اور رات کا آنا، صبح اور شام کا ہونا بڑی نشانیاں ہیں. سورج ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں کرتا ہے، ایسا اللہ کے حکم میں بندھا ہوا ہے، ایسی ریگولیرٹی، ایسی پنکچویلٹی، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا. یقین جانے کیلنڈر سیٹ ہو گئے، کبھی نہیں ہوا کہ جی دسمبر کی 21 تاریخ کو 22 تاریخ کو 21 تاریخ کو دن چھوٹا ہوتا ہے، رات سب سے لمبی ہوتی ہے. جس وقت اس نے طلوع ہونا ہے اسی وقت طلوع ہونا ہے، اور جس وقت اس نے غروب ہونا ہے اسی وقت غروب ہونا ہے. چاند اسی طرح کرتے کرتے 14 تاریخ کو پورا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر کٹنا شروع ہو جاتا ہے. یہ سب اللہ کا نظام ہے. اللہ اکبر. اور اللہ نے ہمیں کس لیے دی یہ کان؟ تاکہ بات کو سنیں جو باتیں سننے والی ہیں. ہم تو یقین کریں ایسی باتیں سنتے ہیں جن کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. گھنٹوں ہم سب کے ساتھ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ٹھیک ہے، باخبر رہنا تو بڑی اچھی بات ہے. الحمدللہ دلوں میں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے ہمدردی بھی ہونی چاہیے. لیکن ہم نے کرنا کیا ہے اس پر کبھی غور کریں ہم کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. الحمدللہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ کوشش کریں کہ بھیجیں مال. اب کہاں کتنا پہنچتا ہے اس کے ہم کیلکولیشن نہیں کر سکتے. جو گروپ آپ کو لگتا ہے کہ کام کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے اور ان کے متعلق آپ کو اطلاع ملتی ہے تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟
خود جا کے تو کر نہیں سکتے. چلے پاکستان میں کوئی کام ہو تو کوشش تو یہی ہوتی ہے الحمدللہ کہ خود جا کے کریں وہاں پر. کہ سیلاب آ گیا تو اپنے بندے بھیجے تاکہ تو اس کو کیلکولیٹ کیا جائے کہ کس کی کتنی مدد کرنی ہے. لیکن فلسطین کون جائے گا؟ لیکن کم از کم اپنے ایٹیچیوڈ تو چینج ہو، ہماری زندگیوں کا جو طرز عمل ہے وہ تو چینج ہو. ہم یہ بھولے ہوئے ہیں کہ یہ دن ہم پر بھی آ سکتا ہے، اور یہ امت مسلمہ پوری کی پوری یقین جانے ہم سب کے سب یہ کسی خام خیالی میں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ کی آزمائش تو ہر ایک کے لیے ہے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنگیں کی، جب غزوہ احد میں آپ کے خون کا فوارہ پھوٹا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ امت مسلمہ کیا ہو گیا ہے؟ امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح کہہ رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 75 میں کہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں نہیں نکلتے؟ بچے، بوڑھے، کمزور مرد اور عورتیں چلا رہی ہیں کہ آئے کوئی ہماری مدد کو. لیکن کیا کریں؟ بندے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ کیونکہ سپر پاور امریکہ ہو یا جو بھی انہوں نے ہمیں باندھا ہوا ہے کہ نہیں، فلسطین میں جو ہونا ہے ہونے دو. پہلی دفعہ کہتے ہیں کہ 65 سال کے بعد یا 75 سال کے بعد وہاں عید کی نماز نہیں ہونے دی انہوں نے، یہودیوں نے. اور یہود ہے کتنے؟ یقین جانیں 1% بھی نہیں ہے مسلمانوں کے مقابلے میں. لیکن کیا کریں، ساری چیزوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، اور ہم انہی کی چیزوں پر اترا رہے ہیں کہ لے کر انہی کی چیزوں کو دے کر اترا رہے ہیں کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں. موبائل ہو گیا، نیٹ ہو گیا، پورے کا پورا سسٹم سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کرو تو بندہ دیکھتا ہے کہ باقی رہ کے جائے گا. 80% چیزوں پر ہولڈ ہے ایک ایسی قوم کا جو دنیا کا آدھا % بھی نہیں ہے، یا آدھے سے بھی کم % ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اللہ نے تو اس لیے آنکھیں اور کان دی تھی. وَالْأَفْئِدَةَ، الافئدہ جو ہے یہ آنکھ اور کان، یہ ڈیٹے کو اپنے اندر جب آبزرو کر کر کوئی نتیجہ نکال دیے ہیں تو اس کو افئدہ کہتے ہیں. کسی نے اس کا ترجمہ جو ہے دماغ سے کیا اور کسی نے دل سے کیا ہے، پر بہرحال دل اور دماغ سے ہی نتائج نکلتے ہیں. افئدہ دل کے لیے بھی آتا ہے، اور اب سائنس یہ پروف کر رہی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ بھی سوچتا ہے. پہلے سائنس کہتی تھی کہ نہیں صرف انسان اپنے برین سے سوچتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے. لیکن اب جب کچھ لوگوں کے ہارٹ چینج کیے گئے تو انہوں نے اپنے ہارٹ چینج ہونے کے بعد کہا کہ ہماری تو سوچوں میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اس وجہ سے کہ جس کا دل لگا اس کی سوچیں اس کے اندر آ گئی. تو یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. لعلکم تشکرون، کس لیے بنایا ہے؟ اس لیے کہ تم اللہ کا شکر گزار بندے بنو. اس لیے نہیں بنایا کہ تم ان چیزوں کا فائدہ یہ اٹھاؤ کہ آنکھوں سے وہ دیکھو جو اللہ نے جس سے منع کیا ہے، کانوں سے وہ باتیں سنو جس سے اللہ نے منع کیا ہے، قدموں سے وہاں جاؤ جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے. اس لیے بنایا تھا؟ نہیں، اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ سوچ ہمیں سے کام لو، اللہ کی بات کو سنو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالو، صحابہ نے کیسے زندگی گزاری ان پر نظر ڈالو. جن امتوں نے نہیں مانی رسولوں کی اور ان کی اللہ اکبر نافرمانی کی اللہ کی اور ان کے بھیجے ہوئے رسولوں کی باتوں کی، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیوں قرآن میں بار بار یہ ذکر آ رہا ہے؟ بار بار قوم لوط کا ذکر، قوم ہود کا ذکر، قوم صالح کا جو ہے ان کا ذکر، مدین والے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر، اسی طرح قوم لوط کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جرائم کو دیکھ لو، ان کو یہ سزائیں دنیا میں مل چکی ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے یہ سزائیں ہیں. اگر اے امت مسلمہ تم پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ ہے، یقین جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میری امت کو اس طرح ختم نہ کرنا جس طرح پہلی امتوں کو ختم کر دیا گیا. قوم لوط کہاں ہیں؟ ختم، پوری ختم. قوم ہود کہاں ہیں؟ پوری کی پوری ختم. قوم صالح جو تھے وہ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. قوم ثمود ختم. اتنی بڑی ٹیکنالوجی، آج بھی ان کے گھر لوگ حیران ہوتے ہیں دیکھ کر کہ یہ اتنی کون سی ٹیکنالوجی جو تھی جو انہوں نے پتھروں میں گھر بنائے، ختم ہو گئے. لیکن ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ یقین جانیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو پوری دنیا کی رہنمائی کرنی تھی، پوری دنیا کو گائیڈ کرنا تھا. اور آج حالات یہ ہیں کہ ہم خود سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ نا امید ہیں، سب سے زیادہ راہ گم کر چکے ہیں. بہرحال سماعت بنائی عقل تو فکر، جن کی بدولت انسان کو اشرف المخلوقات ساری چیزوں پر جتنی بھی ہمارے موجودات ارضی ہیں ان پر حکمرانی کے لائق انسان بنا، انہی کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے، دماغ کی وجہ سے.
اور پھر اس کی سوچ اور اس میں ترقی. آج کہاں تک پہنچ چکے ہیں ہم، چاند پہ تو پہنچ گئے انسان، بلکہ اب اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اور اللہ کی جو لوگ جاتے ہیں نا اوپر، تو جب وہ دیکھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں، ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کی کائنات، اللہ اس کی وسعت ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہاں ہیں. کیا زمین یقین جانے پوری اللہ کی کائنات میں ایک ڈوٹ، ایک نقطے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، یقین جانے اس سے بڑی نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ تمام شکر تو اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے یہ بے پناہ نعمتیں دیں، دیکھنے والی آنکھ، سننے والے کان، بولنے والی زبان، اور پھر سوچ اور جو سمجھ انسان نے اتنی ترقی جو کی ہے وہ اسی وجہ سے کی ہے. نہ تو مویشی جانوروں نے ترقی کی، نہ درندوں نے ترقی کی، نہ کسی اور مخلوق نے تو ترقی کی، نہ مچھلیوں نے کی. یہ ترقی تو ساری انسانوں نے کی ہے. اللہ اکبر. اور پھر اگر یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، دل، دماغ، آنکھیں، کان، تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی ہے کہ انسان ان چیزوں کو صرف دنیا بنانے میں ہی لگا دے اور اصل زندگی کی طرف توجہ ہی نہ ہو. بات سنے، آنکھوں سے وہ کچھ دیکھے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ نہ دیکھے جس کو دیکھنے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو ذرا، کھولو اپنی نگاہ اور اللہ کے نشانیوں کو دیکھو. ایک ایک چیز تمہیں اللہ کے ہونے کا پتہ دے گی. کیسے زمین جو ہے خزاں میں اجڑتی ہے اور پھر کیسے بہار میں پھر دوبارہ کھلکھلاتی ہے، تو اللہ سے تمہیں بھی لے آئے گا. سوچے تو صحیح کہ ہمیں کس لیے بھیجا گیا، میرا خالق کون ہے. الحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہمیں پتہ چل گیا. لیکن کیا آپ اور میں واقعی کیا سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں؟ یہ غور و فکر جو ہے نا، یہ اصل دین ہے. غور و فکر انسان کو وہ کچھ عطا کر دیتا ہے کہ انسان کو اپنے آنے کا مقصد پتہ چلتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو مقصد سمجھ آتا ہے کہ ہم کس لیے آئے، کس لیے بھیجا اللہ نے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، پھر سرتابی نہیں کرتے کسی حکم کی. پہلے حکموں کو تو پتہ ہو، پھر سرتابی نہیں کریں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور بغیر سمجھے قرآن اور سنت کو ہم زندگی گزارے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، کہ بندہ جب جو اللہ نے فرائض اس پر ڈالے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جب ادا کرتا ہے نا، تو اس کے بعد وہ جب نفلی باتیں کرتا ہے. دیکھیں زکوٰۃ تو ہے 2.5%، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی دیا جا سکتا ہے، اور یہ نفلی عبادت ہے. اسی طرح فرائض جتنے ہیں، اس کے بعد جتنی بھی ہم نفل ادا کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بندہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے. میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس پر وہ چل کر جاتا ہے. پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اتنی بڑی شان ہے، اور کیا اللہ نے انسان کو کتنا نوازا ہے. میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے، جو بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. پھر وہ مانگتا ہی وہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا قیمتی ہے. دنیا نہیں مانگی جاتا علی، ہاں مانگے دنیا بھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بڑی خوبصورت دعا ہے، اور ایک ہی دعا ہے جو منقول ہے جب ہم طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، تو صرف رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک. باقی سب دعائیں جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، رٹے لگا رہے ہوتے ہیں، دل سے مانگے جو بھی مانگنا ہے. کچھ لوگ ایک گروپ بنا کے، الحمدللہ میں نہیں کہہ رہا کہ الحمدللہ جو جن کو نہیں پتہ، لیکن دل سے مانگے اور دعا کا معنی ہے پتہ ہو کہ مانگ کیا رہا ہوں. صرف عربی مانگ کے پتہ نہیں کیا مانگا. اللہ اکبر. اتنی عربی ضرور سیکھیں کہ قرآن براہ راست ہمیں سمجھ میں آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ کی حدیث براہ راست سمجھ میں آئے. یہ بہرحال بخاری شریف کی حدیث ہے. نمبر ہے 6502، یعنی 6502. اگلی آیت لے لیتے ہیں. علم یرو الی الطیری. اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ مسخرات فی جو السماء. کیسے وہ مسخر ہو جاتے ہیں، دونوں پر کھول کر پرندے بالکل ساکن ہوئے ہوتے ہیں. کبھی دیکھے غور کرے، اڑتے ہیں پھر ساکن ہو جاتے ہیں بالکل. اللہ پوچھ رہے ہیں ما یمسکوہن الا اللہ. تو کس نے سنبھال دیا ہوتا ہے اس وقت ان کو اللہ کے سوا؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. ہاں نشانیاں بہت ہیں،
لیکن وہ جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر، جن کا ایمان یقین تک پہنچا ہو، ان کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ پرندوں کو دیکھو آسمانوں میں، اس کے درمیان فضا میں پرواز کرتے ہوئے کیسے اپنے پر کھول کر ساکن ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی قدرت کاملہ جو ہے وہی ان کو سنبھالے ہوتی ہے۔ یہ قوت پرواز بھی اسی نے عطا کی، ہواؤں کو متی بھی اللہ نے ان کے لیے کر دیا۔ سورہ ملک میں بھی آتا ہے جو بڑی خوبصورت صورت ہے، اولم یروا الی الطیر، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اللہ پوچھتے ہیں کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف، فوقہم، اوپر جو ان کے اڑتے ہیں، صافات و یقبض، کیسے پر پھیلاتے ہیں اور کیسے سمیٹتے ہیں، ما یمسکوہن، یہاں اللہ نے اپنی وہ ایک اور خوبصورت نام میں سے کہ ما یمسکوہن الا الرحمن، کون ہے رحمان کے سوا جس نے ان کو تھاما ہوتا ہے، انہ بکل شیء بصیر، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے، خوب ہر چیز کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو بنایا جہاں تم سکون پاتے ہو، سکنا سکون سے ہے، سین کا نون روٹ ورڈ ہے، وجعل لکم من جلود الانعام، جو مویشی جانور ہیں ان کی جلدوں سے، ان کی کھالوں سے، بیوتن، گھر، بہت سارے خیمے جو ہیں آج بھی، اور اس وقت تو خیر ابھی تو اور بھی چیزیں کافی انسانوں نے ان کو ایجاد بھی کر لیا اور بنا بھی لی، تو زیادہ گھر، کیونکہ اس کے قرآن کے سب سے پہلے مخاطب جو تھے وہ عرب کے رہنے والے تھے، کیونکہ وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ مویشی جانور جیسے گائے کی کھال ہے، اونٹ کی کھال ہے، بکرے کی کھال ہے، اس کے بال ہیں، اللہ فرما رہے ہیں تستخفونہا، جن کو تم ہلکا جانتے ہو، کیونکہ یہ خیمے بنا کر ساتھ سفر میں جاتے تھے، تستخفونہا، ہلکا جانتے ہو تم، یوم ظعنکم، جب تم کہیں پر سفر کے لیے جاتے ہو، کوچ کرتے ہو اپنے شہروں سے، کیونکہ ان کی تجارتیں بھی تھی، ان کو رہنا بھی پڑتا تھا، اس وقت کون سے جہاز، کون سی گاڑیاں تھی، ریل گاڑیاں تھی، یا کون سی جو ہیں بڑے شپ تھے، رہنا پڑتا تھا، راستے میں رکنا پڑتا تھا، قافلے جو رکتے تھے، تو اللہ اسی کی طرف ان کی توجہ جو ہے مبذول فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں سے کوچ کرتے تھے اس وقت بھی تمہیں اٹھانا، کیونکہ ان کے جانوروں کے جو خیمے باندھے تھے وہ اتنے بھاری نہیں ہوتے تھے، یہ اونٹوں پر لاد کے لے جاتے تھے، وَيَوْمَ اقاماتکم، جب تم ٹھہرتے ہو، اقامت اختیار کرنا یعنی کہ کہیں پہ ٹھہر جانا، قیام کرنا، وَمِنْ أَصْفَافِهَا، اور اللہ فرما رہے ہیں ان کی جو ہے اون جو ہیں، وَبَارِهَا، اور ان کی جو روئیں، ان کے بال جو ہیں، کھالیں جو ہیں، وَأَشْعَارِهَا، اور ان کے جو اون وغیرہ ہے، یہ سب انہی کے الفاظ، مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اون، روئیں، بال، جلد کے جو ہیں وغیرہ، اساساً، تم بناتے ہو سامان، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، ایسی چیزیں جو تمہارے زندگی گزارنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، جو تمہاری زندگی کو پرسکون بناتی ہیں، جو تمہاری زندگی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے تمہارے معاون ثابت ہوتی ہیں، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے گھروں کو سکون اور راحت والا بنایا۔ دن بھر کے تھکے مندے جب ہم گھروں میں آتے ہیں، اللہ اکبر، کبھی سوچیں کیا سکون پاتے ہیں، چھوٹا گھر ہو یا بڑا ہو، جس میں اللہ کی رحمت ہے وہ سکون والا ہے، اور جس میں اللہ کی رحمت نہیں ہے نا، وہ چاہے جتنا مرضی بڑا گھر ہو، کنالوں میں، ایکڑوں میں پھیلا ہو، پھر بھی وہ بد سکون ہے، راتوں کو نیندیں نہیں آتی، اور سلیپنگ پلز لے کر سوتے ہیں بڑی مشکل سے، پھر بھی 3 4 کھاتے ہیں، یقین جانے۔ تو گھر تو سکون والا تب بھی ہوتا ہے جب ہم اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں گے، جب شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اللہ کی خاطر، شوہر کو پتہ ہو کہ مجھ پر کیا حقوق ہیں میرے گھر والوں کے، بیوی کو پتہ ہو کہ مجھ پر کیا حقوق ہیں میرے بچوں کے اور میرے شوہر کے، دن بھر کے تھکے مندے جب گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو کیسی راحت پاتے ہیں، کیسا سکون آتا ہے گھر میں، اور رات کی تاریکی میں کیسے ہم جب دروازے بند کر لائٹیں بجھا دیتے ہیں تو کیسے حفاظت کا احساس بھی ہوتا ہے اور سکون بھی ہوتا ہے، اور پھر اللہ ہی ہے جس نے جانوروں کی کھالوں کو خیمے بنانے کے لیے موضوع بنایا اس وقت تو، اور آج بھی بہت سارے کاموں میں استعمال ہوتی ہیں، جو اللہ فرما رہا ہے جس نے ہلکے پھلکے تمہارے لیے کوچ کرنے کے لیے ایسے سامان بنا دیے جن کو تم راستے میں استعمال کرتے ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے بالوں سے اور بہت ساری ضروریات کی چیزیں بناتے ہو جو تمہارے ہی انسانوں کام آتی ہیں۔
واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے بنایا، پیدا کیے سائے، وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے اکنان جو ہے کافنا نون اس کا روٹ ورڈ ہے کانے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں جو کان ہوتی ہے یا غار ہوتے ہیں جس میں انسان پناہ لیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وجعل لکم سرابیلا، اور تمہارے لیے ایسے پوشاک، سرابیل جو ہے یہ پوشاک کے لیے آتا ہے، کرتوں کے لیے آتا ہے، یا جنگی سامان بھی جو تیار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آتا ہے، جو زرے ہم پہنتے ہیں، یا اس وقت کیونکہ تلوار کا دور تھا تو اس وقت پہنتے تھے، اب تو بلٹ پروف جیکٹیں آ گئی یا ڈفرینٹ آ گئی جو گولی سے بچاتی ہے۔ تقیم الحرہ، جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ اچھا گرمی سے، سردی سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے اون کی چیز پہنی، آج سائنس پروف کری کہ جتنے لوگ جو سمندروں پر جا کے بیچوں پر بیٹھ کر ننگے لیٹتے تھے ان کو سب سے زیادہ سکن کینسر ہوتا ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ گرمی سے بچاتے ہیں لباس، تو انسان کہتا ہے گرمی سے تو انسان لباس ہلکا کر لے، بالکل قمیض اتار دے تو شاید بچتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ننگے سورج کے سامنے آنے سے سکن کینسر کے بہت زیادہ چانس ہے۔ اور تم جو ایسے تو لباس جن سے تم اپنے جنگ کے لباس بناتے ہو، کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح اللہ تم پر تمام کرتا ہے، اتمام کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نعمتیں، علیکم تم پر، لعلکم تسلمون، کس لیے یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ تم سر تسلیم ہم کر اللہ کے مسلم بندے بن جاؤ۔ مسلم تو وہ ہے، اللہ اکبر، ایسے ہے جیسے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کر دو، تو اصل تو مسلم وہی تھے۔ آپ کو پوری امت کہا گیا، اسی صورت میں ہم پڑھیں گے، اور مسلمن ہر جگہ آئے گا حنیفہ یکسو مسلم، ایسے کہ کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے اللہ کے جب اللہ کے حکم آ گئے تو اب چاہے اللہ کہتے بیوی بیٹے کو چھوڑو، جو اتنی 80 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا اور حضرت حاجرہ کو چھوڑا ہے، اللہ کا حکم ہے ابھی 10 12 13 سال خوبصورت عمر میں بچہ تھا تو کہا چھری چلا دو، چھری چلا دی۔ اللہ کا حکم آیا تو آگ میں کود، پھر جب انہوں نے کہا آگ میں جانا تو خود ہی کود پڑے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سائے پیدا کیے، پہاڑوں میں پناہ گاہیں دی۔ میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں اس آیت کا، اور ایسے لباس بنا دیا جو گرمی میں اور سردی میں تمہیں بچاتے ہیں، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کی تو اللہ کے سوا کسی اور کا پکارو گے۔ اللہ اکبر، پھر بھی ہم اللہ اکبر پتہ نہیں کن کن کو پکارتے ہیں۔ قرآن کے ابتدائی مخاطب اہل عرب تھے جن کی بدوانہ زندگی، وہ ان ساری چیزوں سے ان کا واسطہ تھا، اور آج بھی ہے، ہمارا بھی بہت ساری چیزوں سے آج بھی واسطہ ہے، اور یہ روزمرہ زندگی کی عام چیزیں ہیں جن سے ہر شخص کو سابقہ ہوتا تھا۔ قرآن نے ان کا ذکر کر کے گویا اس طرف ان کی توجہ مبذول کروائی ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہوا ہے، کہاں سے یہ مویشی جانور کس نے پیدا کیے، یہ سب کچھ، یہ درخت، یہ چھاؤں جو تمہارے لیے سائے ہیں، یہ کس نے پیدا کیے، یہ پہاڑ ان کی کانیں کس نے پیدا کی؟ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر قسم کی ضرورت کا اہتمام کیا ہے، تو پھر تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو کیسے شریک کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، ہاں کہ اگر آپ تم منہ پھیرو گے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو پہنچا دینا کھلم کھلا، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ فرما رہے ہیں ینکرونہا، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ناشکری کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور اکثر جو ہیں وہ کفر کی روش پر اپنائے ہوئے ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب دیکھ لیں اپنے آپ کو، یہ مشرکین مکہ بھی تھے، ان پر نعمت و رحمتوں کا اتنا اظہار اللہ نے کیا کہ انہی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہی میں سے تھے، امیین میں سے تھے، بے پایا احسان، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنتے تھے، نہ توحید کے قائل ہوتے تھے۔ منکرین حق کو سب معلوم تھا کہ اللہ ہی کی نعمتوں یہ سب ہیں جو اللہ گنوا رہے ہیں، اس کے باوجود اس کی عطا کی نعمتوں کو استعمال بھی کرتے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ منکرین حق دوسروں کی طرف اس کو منسوب کرتے، کبھی بتوں کی طرف، کبھی اس کی وجہ سے ملی ہیں۔ ان کی اکثریت کفر میں مبتلا تھی اور اللہ کی ناشکری کرنے والی تھی، لہٰذا آپ ان کی فکر چھوڑیں، بس آپ پیغام پہنچا دیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ہم نے پڑھا تھا سورہ ہجر میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے، حساب ہم خود لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا، جتنا آپ نے سنا، ہم سب محتاج ہیں اللہ کے کہ اللہ ہمیں اس پر جما دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان هذا القرآن يهدي للتي
بالتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.